अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू डूइंग ऑल आर गुड। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। आज मैं जिस हस्ती का ज़िक्र लेकर आई हूँ उस अजीम हस्ती का ज़िक्र करना मेरे लिए सआदत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात को करने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। और इनका जो पूरा नाम है मैं आपको बताती हूँ। आज मैं जिस अजीम हस्ती का ज़िक्र करने वाली हूँ, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मैं शुरुआत करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो ये होते। जी हाँ, वो कौन है? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा। जी हाँ, ये बनु अदी कबीले से बिलोंग करते हैं। बनु अदी बेसिकली कुरैश के सब ट्राइब्स में से है। और इनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो देख लेते हैं। ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज पर्सनैलिटी माशाल्लाह। इनके बारे में आता है जब ये लोगों में खड़े हुआ करते थे तो एज़ इफ़ कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि लोग तो खड़े हुए हैं लेकिन उमर बिन ख़त्ताब जो हैं वो किसी चीज़ पर खड़े हुए हैं या किसी सवारी पर सवार हैं। उनकी कदकाठी इतनी ह्यूज थी, इतने टॉल थे और माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे। एंड ही हैड वेरी डीप वॉइस। उनकी आवाज़ में एक रोब था। जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ में एक रोब था। सब उनकी बात को कान लगाकर सुनते थे और उनकी आवाज़ को जो है ना कोई भी रद्द नहीं कर सकता था। ऐसी अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में रोब रखा था। उनके वालिद जो थे ख़त्ताब बिन नुफ़ैल, बहुत ज़्यादा जो है इनके बारे में जब आता है तो बहुत हार्श पर्सनैलिटी थी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं अपने एक वाक़ये में कि जब वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ऊँट को चराकर वापस आते थे तो उमर ख़त्ताब जो थे उनके वालिद, वो उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते, बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई करते थे और कहते थे कि अभी तुम्हारा काम जो है ख़त्म नहीं हुआ है, तुम दोबारा जाओ। और अगर वो वापस आ जाते थे ऊँटों को छोड़कर किसी मसले की वजह से, किसी हाजत की वजह से, तो भी उनको बहुत ज़्यादा जो है मार पड़ा करती थी उनसे। और बहुत ज़्यादा उनके जो वालिद थे वो गुस्से वाले थे और बहुत ज़्यादा बुत परस्ती में वो बहुत आगे थे मतलब। और अपने बच्चों को भी वो यही हिदायत देते थे कि तुम अपने बुतों की इबादत करो और यही हमारे रहनुमा हैं। और इनकी एज देख लेते हैं। उमर बिन ख़त्ताब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल छोटे हैं। और इनकी जो वालिदा का नाम है, इनकी वालिदा का नाम है हमतमा बिनते हाशिम। ये बनु मखज़ूम कबीले से थी। तो बनु मखज़ूम कबीला जो था वो बनु कुरैश के मतलब आप ये समझ लें कि दोनों एक ही लेवल पर थे। उस वक्त जो है ना कबीलों में छोट बड़ाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो बनु मखज़ूम कबीले से दो और बड़े जो हैं नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो अबू जहल और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी बनु मखज़ूम कबीले से थे। इसीलिए जो है अबू जहल उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के जो रिश्तेदारों में से थे, यानी वो उनके अंकल लगते थे। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा इनके कज़न ब्रदर्स में से थे। तो इट वाज़ वेरी पावरफुल ट्राइब, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों का ये ट्राइब हुआ करता था। और बहुत ज़्यादा जो है इनको जंगों की और क्या कहते हैं बहुत सख्त जो है पर्सनैलिटीज़ इस ट्राइब्स में पाई जाती थी। सो बेसिकली कुछ बड़े ट्राइब्स थे, इसलिए अबू जहल ये कहता था कि अगर हम दीन कबूल कर लेते हैं तो हमें जो है ना बनु कुरैश के नीचे होना पड़ेगा, यानी कि वो अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था उसके बराबर मानते थे। वो ये कहते थे कि हम इनके बराबर हैं क्योंकि हम भी हाजियों की ऐसी ही खिदमत करते हैं जैसे ये करते हैं। अगर जब हाजी आते हैं तो हम भी उन्हें वैसे ही पानी पिलाते हैं जैसे ये पिलाते हैं, हम भी उनकी ऐसी खिदमत करते हैं जैसे ये करते हैं। अगर हम जो है दीन कबूल कर लेते हैं तो हमें इनके सामने झुकना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। इसीलिए इसी अना की वजह से जो है अबू जहल ने दीन कबूल नहीं किया था। ओके, अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की जो परवरिश है, मैंने आपको बताया कि उनके वालिद जो थे बहुत ज़्यादा शदीद थे उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, बहुत ज़्यादा मार पिटाई उनके साथ करने वाले। इस तरीके से उनकी जो है परवरिश हुई थी। बहुत ही रफ़ एंड टफ़ उनकी परवरिश हुई थी। बहुत अच्छा जो है उनका बचपन नहीं गुजरा था। बहुत ज़्यादा उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, सख्त सहरा में जाके ऊँटों को चरा। इसके बावजूद हमें ये देखने को मिलता है कि उमर बिन ख़त्ताब की जो अपनी पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से वाले तो वो थे। उनके ऊपर अपने वालिद की जो सख्ती का उसका असर था, लेकिन जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो वो टोटली अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और एजुकेशन स्टेटस उनका ऐसा था कि वो पढ़ना लिखना जानते थे और उस वक्त में पढ़ना लिखना होना, पढ़ाई लिखाई आना अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता था। इसके अलावा उन्हें स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग, फाइटिंग में भी हमेशा वो नंबर 1 रहते थे। वहाँ पर जो है इसके कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करते थे और इनका जो कमाई का ज़रिया था वो यही था। और
وہ اس سب میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے، اور شاعری میں بھی وہ ہمیشہ ٹاپ پر رہتے تھے، اور اس وقت پوئٹری کے جو ہے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت عربی زبان جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، اور سب کے سب جو ہیں جتنے بھی یہ بڑے قبیلوں کے سردار تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے شاعری کر کے بات کیا کرتے تھے، اور چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے جنگ کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، تو وہ ایک دوسرے سے شاعری کے ذریعے خطاب کیا کرتے تھے، اور اس کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی ایک شاعر دوسرے شاعر کی بولتی بند کر دے، یعنی سامنے والے کے پاس اس کا جواب موجود نہ ہو، تو اس طریقے سے پھر کمپٹیشن ہوا کرتے تھے اور اس کو انعام بھی دیا جاتا تھا۔ تو عمر بن خطاب بھی ایسے کمپٹیشنز میں بھاگ لیا کرتے تھے، اور ان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے اور عربی زبان میں جو ہے مہارت حاصل ہونے کی وجہ سے بہت سارے قبیلوں کے لوگ جو تھے نا وہ عمر بن خطاب سے محبت کیا کرتے تھے اس سینس میں، اور انہیں جو ہے اچھا سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اور ایک اور عمر تھے، عمر بن نفیل، تو وہ کون تھا؟ ابو جہل۔ تو ان کی بھی اسی طریقے کی پرسنالٹی تھی، ہی واز ویری ہیوج اینڈ اسٹرانگ پرسنالٹی آلسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان دونوں عمر میں سے کسی ایک کو جو ہے نا اسلام کی جھولی میں ڈال دے بیسیکلی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، تو لیکن پرابلم کیا تھی ابو جہل کے ساتھ کہ ہی واز ویری ایروگینٹ۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ لیکن عمر بن خطاب کی جو پرسنالٹی تھی ان کو اسلام سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ان کو یہ تھا کہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے جو ہے بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، مالک اور غلام جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو انہیں ان اے گڈ سینس آف ہیومر وہ یہ چاہتے تھے کہ آپس کی جو یہ لڑائیاں ہیں جو وہ ختم ہو جائیں اور پہلے تک کی طرح جو ہے بھائی بھائی آپس میں مل کر رہیں۔ ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ بری چیز ہے، ان کو یہ تھا کہ آپس میں جس طریقے سے پہلے لوگ رہتے تھے اسی طریقے سے اب بھی رہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان دونوں کے بیچ میں ڈفرینس تھا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی بہن کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کی ایک بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے ایک بھائی تھے زید بن خطاب، اور یہ بالکل جو ہے اپوزٹ تھے عمر بن خطاب کے، بہت ہی شانت اور بہت ہی کام پرسنالٹی تھی یہ، اور ان سے پہلے ہی وہ جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے عمر بن خطاب سے پہلے ہی، اور یہ شہادت بھی انہوں نے جو ہے ان سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ جنگ یمامہ میں ان کو جو ہے شہادت حاصل ہوئی۔ مسلمہ بنت قذاب جو تھا ان کے ہاتھوں انہیں شہادت نصیب ہوئی، اور عمر بن خطاب کو جو ہے بہت زیادہ غم ہوتا تھا اپنے بھائی کے لیے، اور انہیں وہ یاد بھی کرتے تھے، اور یاد کر کے ان کی یاد میں جو ہے وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے کہ اے میرے بھائی کہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ تم نے مجھ سے پہلے ہی اسلام کو قبول کر لیا اور مجھ سے پہلے ہی تم نے شہادت کو بھی گلے لگا لیا۔ اس طریقے کی شاعری وہ کرتے تھے۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے امیر المومنین تھے، اس وقت ایک شاعر ان کے پاس آتا ہے، متمم نام ہوتا ہے جس کا، تو ان سے عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ تم مجھے کوئی شاعری سناؤ، مطلب کہ بھائی سے ریلیٹڈ کوئی شاعری سناؤ۔ تو وہ بیسیکلی سیڈ شاعری تو وہ سناتا ہے انہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم جدا ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ ہم کبھی اکٹھے ہی نہیں ہوئے۔ تو بیسیکلی کچھ اس طریقے کی شاعری انہوں نے سنائی، بھائی سے ریلیٹڈ سیڈ شاعری، اور وہ سنانے کے بعد جو ہے وہ رونے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہ اے مطمئن، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے اپنے بھائی کے جدا ہونے کا غم ہے۔ تو وہ کہتا ہے مطمئن، اے امیر المومنین، کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو یہ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں جو ضائع ہو چکی ہے، وہ میں نے اپنے بھائی کے غم میں رو رو کر ہی ضائع کی ہے، اور جو میری یہ دوسری آنکھ بچی ہوئی ہے اب میں اس سے اس کی کسر نکالتا ہوں کہ میں اب اس سے روتا ہوں۔ تو وہ بہت زیادہ جو ہے غمگین ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، لیکن اگر مجھے یہ تسلی ہوتی کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے تو میں کبھی بھی اس کی جدائی میں نہ روتا۔ تو امیر المومنین کو جو ہے بہت زیادہ اس پہ دھچکا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بہت اچھی طرح سے مطلب موٹیویٹ کیا، اور پھر وہ جو ہے اپنے بھائی کا غم اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا، ایسی نصیحت مجھے آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کی جو وائفس ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو فرسٹ وائف ہے ان کا نام ہے زینب بنت بنتوب۔ ان سے ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں ان میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹاپ 3 نریٹرز میں سے بھی ہیں، اور سیکنڈ چائلڈ واز حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو کہ امہات المومنین میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیکنڈ وائف ان کی عاتقہ بنت زید، اینڈ تھرڈ شادی جو ان کی ہوئی کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی شادی ہوئی۔ بیسیکلی ان کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا اس شادی کو کرنے کا کہ ان کا جو ریلیشن ہے وہ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے جو ہے وہ بنا رہے. اور فورتھ شادی جو ان کی ہوئی تھی وہ ایک وڈو تھی, حکیم بنت حارث, بنو مخزوم قبیلے سے تھی یہ, تو ان سے ان کی فورتھ شادی ہوئی تھی. اس کے بعد جو نریشنز ہمیں ملتی ہیں ان کے ایمان لانے کی کہ کس طریقے سے ان کا جو دل ہے وہ ایمان کی طرف آیا, اس کی کچھ نریشنز ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مشرکین مکہ جو ہے ایمان لانے والوں کے اوپر بہت زیادہ تشدد کر رہے تھے, بہت زیادہ ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حبشینیہ حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. تو ایک خاتون ہے عبداللہ بنت اسمہ ان کا نام ہے, تو یہ جو ہے وہ پیکنگ کر رہی تھی اور حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ تو وہ انہیں دیکھ کر کہتی ہیں کہ اے عمر کہ تم لوگوں نے ہمارا جینا اتنا حرام کر دیا ہے یہاں پر کہ ہمیں مجبوراً یہاں سے جو ہے نکلنا پڑ رہا ہے, اور ہم تو چلے جائیں گے اللہ کی زمین کی طرف تب تک جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر دیتا. تو اس پر جو ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندر سے بڑا گلٹ فیل ہوتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ہم ان پر جو ہے شدید ہوئے ہیں, اور ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور ہو گئے. تو عبداللہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو ہے میرے اس جواب کو سن کر عمر بن خطاب اپنی سواری سے اتریں گے اور مجھے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ سوٹیاں ووٹیاں مارنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ شدید تھے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کی پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے اسلام کے بارے میں کہ جب سے اسلام آیا ہے کہ آپس میں جو ہے رشتہ داریاں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو بس ان کا یہ موٹیو تھا. لیکن جب انہوں نے جواب دیا عبداللہ کو, انہوں نے کہا صاحبکم اللہ, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو یہ جواب سن کر عبداللہ جو ہیں وہ حیران رہ جاتی ہیں, اور عمر بن خطاب وہاں سے چلے جاتے ہیں. جب ان کے شوہر عبداللہ کے شوہر جب گھر واپس آتے ہیں اور انہیں سارا واقعہ وہ سناتی ہیں کہ اگر تم آج عمر کو دیکھ لیتے تو تم یہ کہتے کہ یہ وہ عمر ہے ہی نہیں جسے ہم جانتے ہیں. یعنی کہ ان کا جو آج ریئیکشن تھا اسے میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت کا جو ایک سافٹ کارنر ہے ان کے دل میں آ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں حیران ہو کر, وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا. تو ان کا جواب سنیے, وہ اتنے ہارش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص, یعنی ان کا نام بھی نہیں لیتے, اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا تب تک کہ خطاب کا جو گدھا ہے وہ اسلام قبول نہ کر لے. ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ خطاب کون ہے؟ ان کے والد, عمر بن خطاب کے والد. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ خطاب کا جو گدھا ہے وہ اسلام قبول کر لے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آج ہم بھی یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہمیں بھی کسی کے اوپر ٹونٹنگ نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ منافق ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کب کس کا دل پھیر دے. اور اس کے بعد ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہو گئے اور اتنا بڑا انہیں ٹائٹل ملا, اور ان کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کی. آج کے ٹائم میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی بہت جلدی مچاتے ہیں کسی کے بھی بارے میں ججمنٹل پاس کرنے کے لیے, اپنا کمنٹ پاس کرنے کے لیے. ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں, کسی کے دل کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے, اور ہم فوراً سے اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ اور اپنی رائے سنا دیتے ہیں, اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, اور یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بہت سے گمان سے بچو, کیونکہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں, اور اس سے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں, رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اور آج کے ٹائم میں تو اتنا زیادہ اوپن ہے یہ چیز, جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کیونکہ بندہ پاس سامنے ہوتا نہیں ہے, ہم کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں کسی کے بھی بارے میں اور فوراً سے کمنٹ لکھ دیتے ہیں نیچے, اور ویلو کی تو کمی ہے نہیں ہے ویسے بھی. تو آج کا جو یہ بیان ہے میں آج یہیں پر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ میں خود نالج گین کروں. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں جاننے کی, سمجھنے کی, اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں عمل کے طور پر لانے کی جو ہے مجھے ہدایت دے, توفیق دے. اسی لیے میں یہ ٹاپک چوز کر رہی ہوں کہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں. تو یہ اتنی ہیوج پرسنالٹی ہے الحمدللہ, تو ان کے بارے میں ایک ہی سیشن میں بات کر پانا جو ہے بہت مشکل ہے میرے لیے, اور میں اسٹڈی کرتی ہوں ان کے بارے میں, نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں, اور پھر میں جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کرتی ہوں. آپ سب کو پتہ ہے, میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو, اور میں یہاں پر اسٹاپ کر رہی ہوں. اور
نیکسٹ جو ہے ان کے بارے میں اگلے سیشن میں بات کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ ان کی جو زندگی تھی اسلام لانے سے پہلے تک اور آخر تک ہی کس طریقے سے رہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے دنیا میں, جو آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے, آج تک ان کا نام زندہ ہے. میں اپنے دل میں اتاروں ان کی زندگیاں, اس لیے میں بیان کرتی ہوں کیونکہ سننے والے سب سے پہلے جو کان ہوتے ہیں وہ میرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے مجھے اس چیز کو سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور کیسا لگا بیان آپ کو یہ بھی بتائیے گا, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کو ان کے بارے میں مزید جانکاری دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.